वेलकम बैक। डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो एनर्जी क्राइसिस समझा जाता है, और बिजली की वजह से हमारी इंडस्ट्री के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन आया। हम जो कॉस्ट है बाकी इंटरनेशनल लेवल पे वो मीट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री भी ऐसा ऐसा डिक्लाइन में आई, बंद होना शुरू हो गई। और उसके अलावा हमारी एग्रीकल्चर, उसके ऊपर भी बहुत एक बड़ा इफ़ेक्ट आया। महंगी बिजली, महंगा तेल, और एग्रीकल्चर के अंदर जो अखराजात है वो किसान जो है वो उसकी वजह से परेशान है। अच्छा, इन तमाम का ज़िम्मेदार इस वक्त आईपीपीज़ को करार दिया जा रहा है। अच्छा, एक तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आईपीपीज़ का इस खराबी के अंदर किस हद तक रोल है। दूसरा, क्या बहुत बहुत आईपीपी, बहुत कुलीदी जी रोल मैं है। जी मैं सिर्फ इस पे ज़ैली एक दो क्वेश्चन है वो मैं कर लूँ, फिर मैं चाहूँगा कि आप ज़रा डिटेल से बताइएगा। एक तो आईपीपीज़ का रोल, दूसरा क्या आईपीपीज़ के जो मुआहदे हैं पाकिस्तान हुकूमत के साथ या पाकिस्तान स्टेट के साथ वो रिव्यू किए जा सकते हैं। और तीसरा आखिरी पॉइंट ये है, क्या ऐसे मुआहदों की दुनिया के किसी और मुल्क के अंदर कोई मिसाल मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया। देखें, आईपीपीज जो हैं ये 94 में स्टार्ट हुए बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर में। फिर जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई 96 99 वाली, तो उस वक्त एक बात हुई थी कि एक्स्ट्रा बिजली जो प्रोड्यूस कर रहे थे आईपीपीज, वो इंडिया को एक्सपोर्ट कर दी जाए। आई के गुजराल साहब की और मियां नवाज शरीफ साहब की एक मीटिंग हुई एडनबरा में। ठीक है जी। वहां पे ये मामला इसलिए आगे नहीं बढ़ सका कि उस वक्त एम्बेसडर शमशाद अहमद खान साहब सेक्रेटरी खारजा थे, तो उन्होंने खुद बताई है ये बात। और दूसरी तरफ विवेक काजू साहब थे जो जॉइंट सेक्रेटरी थे, और इन दोनों हजरात से मेरी बात हुई है इस बारे में। बहुत टेल द सेम स्टोरी। उन्होंने कहा कि जी उस वक्त शमशाद साहब ने कहा कि कश्मीर का मसला हल नहीं होगा तो हम ये मामला आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये बात वहीं खत्म हो गई। उसके बाद लेकिन उस वक्त ये आईपीपीज के साथ जो तय हुआ था वो हुआ था रुपीस में पेमेंट का। फिर जब आप बात आगे बढ़ी, मुशर्रफ साहब ने भी इसको आगे बढ़ाया। फिर जब 2013 में सी पैक स्टार्ट हुआ तो फिर नवाज शरीफ साहब ने जो दोबारा गवर्नमेंट आई, इन्होंने डॉलर में पेमेंट के मायदे कर लिए और कैपेसिटी चार्जेस 60% के, और उसके साथ एक कैप्टिव पावर प्लांट थे और एक आईपीपी थे, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स। अब हो ये रहा है कि वो जो कैप्टिव पावर प्लांट्स थे, जो कि जैसे टेक्सटाइल मिल्स है किसी की, उसने एक अपने लिए पावर प्लांट लगा लिया, उन्होंने वो बिजली भी ग्रिड में डाल दी। 60% वो उसका भी ले रहे हैं हमसे। अच्छा। अब ये, हाँ, ये भी एक किस्सा है इसके अंदर कि कैप्टिव पावर प्लांट की जो एक्स्ट्रा बिजली है उसके पैसे भी मैं और आप ही देते हैं। अब आइडिया ये था, अगर इनसे पूछें जाके तो ये आर्ग्यू ये करेंगे कि जी हमने जब 2013 में बिजली की हमारी उस वक्त खपत जो अगर फर्ज करें 12,000 मेगावाट थी, तो हमने 48,000 मेगावाट के आईपीपीज क्यों लगा लिए। तो वो कहेंगे कि जी ये सी पैक बनना था, उसके साथ इंडस्ट्रियल जोन बनने थे, उसके अंदर ये बिजली लगनी थी। इंडस्ट्रियल जोन आपने बनाए नहीं, ये सफेद हाथी हमारे सर पे खड़े रह गए। जो पेमेंट इंडस्ट्री ने करनी थी और जिससे ये प्राइस बैलेंस होनी थी, वो काम किया नहीं। अब वो पैसे मैं और आप भर रहे हैं। वो 34 इंडस्ट्रियल जोन्स जो सीपैक के बनने थे, उस सब के पैसे अब कंज्यूमर, ये घरेलू सारिफ और ये ताजर दे रहे हैं। सो दैट इज वेयर वी आर। वो मायदे किस इंटेंशन के साथ हुए थे ये तो करने वाले बता सकते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट अब ये है कि इस वक्त जो बिजली की कीमत है उसके ऊपर कोई कारोबार नहीं चल सकता। अगर कोई ताजर होगा तो वो कुंडी डाल के करेगा ये काम। ठीक है। उसका नतीजा ये होगा कि लेस्को को तो इतनी बिजली आ गई, लेस्को ने तो अपनी कलेक्शन करनी है कि जी हमने इतने यूनिट बिजली दी है, इतने पैसे इकट्ठे कर लो। अब जिन नई बिजली जिन्होंने कुंडी वुंडी डाल ली है, उनके पैसे जो आदमी बिल दे रहा है उसमें तकसीम हो जाएंगे। तो जो लोग ईमानदारी से बिल दे रहे हैं, वो जब ये देखेंगे कि हमारे साथ, जैसे कल कोई दिखा रहा था कि जी 2 यूनिट का बिल जो है वो 1400 रुपए था, तो 750 रुपए यूनिट।
میں نے اپنا بل بھی کیلکولیٹ کیا تھا، وہ کوئی سمجھے کہ 80 یا 90 روپے یونٹ، یا کبھی 110 یا 115-120 روپے یونٹ آ جاتا ہے۔ تو جب یہ ہوگا تو پھر ہم جائیں گے سولر کے اوپر، جیسے اسناد صاحب ابھی بتا رہے تھے، اس آپشن کو اویل کریں گے کہ جی پھر کیلکولیٹ ہر آدمی کرتا ہے کہ جی 3 سال میں یہ اپ فرنٹ پیمنٹ جو ہے اس کی ریکوری ہوگی۔ تو اب جب ہوگا یہ کہ اگر سب لوگ آہستہ آہستہ یا بیشتر صارف جو ہے آہستہ آہستہ سولر پہ شفٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ تو کھڑا رہ گیا معاملہ وہاں پہ، یہ 60% کی کیپیسٹی چارجز یہ تو زندگی بھر پے کرنے ہوں گے جب تک یہ معاہدے ہیں، اور جب تک یہ معاہدے ہیں جب تک آپ کی انڈسٹری نہیں چل سکتی۔ ٹھیک ہے سر، اب اس میں کون پولیٹیکل پلیئرز ہیں، یہ کن کے ہیں، وہ افیلیشنز ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، وہ پھر بات کہیں اور چل جاتی ہے، ہم تو سیدھی سیدھی ادھر بات رکھ کے بات کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ گروتھ ریٹ اس وقت پاکستان کا ہے 3.4%۔ آبادی جو ہے، میرے پاس یہ ساری تفصیل موجود ہے، آبادی جو ہے آپ کی پاپولیشن گروتھ جو ہے 2.2% ہے۔ تو گروتھ ریٹ کو ایسے کیلکولیٹ کیا جائے گا، یہ میں گورنمنٹ کی فگرز بتا رہا ہوں، یہ ایکوریٹ فگر نہیں ہے، 3.5% یہ کلیم کر رہے ہیں۔ ریئل ٹرمز میں کتنی ہوگی؟ 1.9%۔ تو کہ آپ کا گروتھ ریٹ مائنس میں ہے، یعنی جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے اور جس رفتار سے آپ گروتھ ریٹ بتا رہے ہیں۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈالر سٹیبل رکھنے کے لیے انہوں نے آرٹیفیشلی کیا کیا ہے، یہ جو 278-284 کے درمیان ڈالر رکھا ہے اورنگزیب صاحب نے، کیونکہ بینکر ہیں، ہی نوز کہ اس کو کیس کا کیا کرنا ہے، اس کا بہت انہوں نے کریٹو طریقہ ڈھونڈا ہے۔ ایکسپورٹس بند کر دیں، جب ایکسپورٹ بند ہوگی اور انڈسٹری بند ہوگی تو انڈسٹریل میٹیریل امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا، تو ڈالر پہ پریشر نہیں آئے گا۔ تو ڈالر کو سٹیبلائز رکھنے کے لیے گورنمنٹ کی پالیسی ہمارے سامنے جو ہے وہ یہ کہ انڈسٹری کو بھی ہلکا چلائیں اور ایکسپورٹس کم کریں، کیونکہ ایکسپورٹ جب آپ نے بڑھانی ہوگی تو آپ کو پھر ڈالر کو فلکچویٹ کرنا پڑے گا، ڈیویلیویشن کرنی پڑے گی نا، پھر آپ کو فری چھوڑنا پڑے گا روپی کو اگینسٹ ڈالر، اور را مٹیریل کے لیے امپورٹ بھی کرنی پڑے گی، امپورٹ کرنی پڑے گی، ڈالر کو فری چھوڑنا پڑے گا اگینسٹ ڈالر، روپی کو چھوڑنا، یعنی کہ وہ جہاں پہ بھی پرائس آٹومیٹکلی بیلنس ہو جائے، تو وہ کریں گے۔ تو اگر اس لیے آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی، جب تک یہ مینیجرز بیٹھے ہوئے ہیں اس سوچ کے ساتھ آپ کی ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے پلان کا حصہ ہی نہیں ہے۔ ان کے پلان کا حصہ یہ ہے کہ آرٹیفیشلی ڈالر کو مینٹین کیا جائے ویئر ایور اٹ از۔ ایک جھٹکا انہوں نے شروع میں آتے ہی دے دیا کہ جی یہ پچھلی گورنمنٹ نے کیا تھا، فلانا کیا تھا، وہ ساری کہانی ہم نے سن لی، اس کے بعد یہ ڈاکٹر صاحب میں آئی پی پیز کے اوپر دوبارہ میں یہ چاہوں گا کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی اگزامپل آپ نے دیکھی جیسے معاہدے پاکستان کے ساتھ ہیں؟ نہیں، دیکھیں وہ تو پولیٹیکل طریقے سے ہوئے نا، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جب یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 1994 میں یہ معاہدہ کیا تھا اور میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے والی کیمپین چلی تھی، آپ کو یاد ہوگا، وہ ٹی وی پہ چلتی تھی کیمپین، تو اس وقت 3-4 روپے یونٹ بجلی ہوتی تھی اور اچانک 11 روپے ہو گئی تھی، 11 روپے 14 روپے یونٹ ہو گئی تھی بجلی۔ ٹھیک ہے جی، پہلا جھٹکا وہاں پہ لگا تھا۔ اس میں کیا ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، کیوں کیا گیا تھا، ہائیڈل پاور پلانٹس اس وقت کیوں نہیں بڑھائے گئے تھے، دیا میر بھاشا ڈیم کی بجلی آج تک ہمارے گریڈ میں کیوں نہیں آ سکی، سمجھ رہے نا، کیونکہ یہ کارٹلز موجود ہیں۔ اس پہ بھی یہ آئی پی پیز کے کارٹلز، سن لیجیے یہ بات، آئی پی پیز کے کارٹلز آپ کے دیا میر بھاشا ڈیم، غازی بروتھا ڈیم، نیلم جیلم پروجیکٹ ان کو بننے ہی نہیں دیں گے کبھی۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اس پہ میں ایک شو ضرور کروں گا کہ یہ جو ہائیڈل پاور پروجیکٹس پاکستان کے اندر قدرتی پانی کی گزرگاہ موجود ہیں، ان کو یہ لوگ جن کے آئی پی پیز ہیں وہ کبھی آپ کا کالا باغ ڈیم، غازی بروتھا ڈیم، دوسرے کوئی ڈیم بننے نہیں دیں گے، اس لیے کہ یہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں جاتے۔ ان کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر کے تو عوام کو اس وقت اس جنجال میں پھنسا دیا گیا۔ میں ڈاکٹر جاسم صاحب آپ سے آئی ایم ایف کے حوالے سے جاننا چاہوں گا، آپ آئی ایم ایف پہ بات کر رہے تھے، ایک تو آپ کیونکہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ ایکسپرٹ ہیں، پاکستان میں ابھی یہ کرنل صاحب نے ذکر کیا تھا کہ جو آر این ڈی کا بجٹ پڑا تھا یونیورسٹیوں کے پاس، وہ بجٹ ہم نے دے دیا سرکولر ڈیٹ کی مد میں،
یہ تو ہماری پریورٹیز ہیں. مجھے چائنا جانے کا اتفاق ہوا, وہاں پہ ایک آئی ٹی کمپنی جس نے پاکستان کے اندر سیف سٹی پروجیکٹ کیے ہیں, تو دیکھ کے ہم حیران رہ گئے کہ صرف R&D کا بجٹ ان کا $20 بلین تھا, ایک کمپنی کا, اسٹیٹ کا نہیں. تو پاکستان میں ہماری پریورٹیز یہ ہیں کہ ہم نے وہ ان کو دے دیے. اچھا جی, IMF میں یہ جاننا چاہوں گا کہ IMF کیا زبردستی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ اس کا بوجھ سارا جو ہے یہ چاہے بجلی ہو پیٹرول ہو عوام کے اوپر ڈالنا ہے, یا IMF کوئی حکومت کو کوئی سجیسٹ کرتی ہے فارمولا کہ اس کو اس طرح ڈسٹریبیوٹ کریں یا اس طرح مینج کریں گے تو چیزیں ہو جائیں گی؟ جی, IMF ڈائریکٹ ریلیشن شپ کے اندر دو چار چیزیں آتی ہیں, میں اس پہ ذرا تھوڑا وضاحت کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ایکسپورٹ کے نمبرز یا ریسرچ کا بجٹ یا ان یوٹیلائز بجٹ کو اگر کہیں ایڈجسٹ کیا یا کوئی جو انلیس کے ہمارے پاس کوئی کنکریٹ فگرز نہ ہوں, میں اس پہ تو زیادہ نہیں بات کر پاؤں گا. لیکن مجھے جس کا مجھے پتہ ہے 2013 میں 1 بلین کی ہماری IT کی ایکسپورٹ تھی, سروسز کی مد میں یا اینی ادر ہیومن ریسورس پروویژن کی مد میں, اور پھر وہ تقریباً 23 تک وہ 3.2 بڑھی, اور پھر 3.2 بلین سے 25 میں وہ 3.8 اور 4 بلین کے قریب آئی. اب آپ یہ دیکھیں 400% اضافہ جو ہے یہ ہمارا ہیومن ریسورس کا جو IT کی مد میں ہوا, اور یہ ساری پبلشڈ فگرز ہیں, کوئی اور میں ریکارڈ میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ ساری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے. سو ایک تو یہ میجر چینج آیا. اب آپ کی بات اگلی تھی کہ اسی طرح اور سیکٹرز میں بھی کہیں ڈکلائن آیا کہیں آیا اس پہ, اور پاورز کے ایشوز ڈیفینیٹلی تھے, پاور ٹیرف کے ایشوز تھے, ریٹس کے ایشوز تھے, جس کی وجہ سے جو تھے پرو فارمر تھوڑا ایشوز رہے, اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے ہمیں. لیکن براڈرلی اگر دیکھیں تو اکنامک ڈیولپمنٹ کی میں اگر بات کروں گا تو اس کی ڈائریکشنز جو تھیں وہ پہلے سے بہتر ہوئیں. اچھا, اب ایک اور بڑا امپورٹنٹ فگر ہے IMF کی آپ بات کر رہے ہیں, کہ دیکھیں IMF آپ کو گورننس ریفارم کے بارے میں, سسٹم ریفارمز کے بارے میں, لیویز کو ریڈیوس کرنے کے بارے میں, اور اسی طرح جو ضرورت مند طبقہ ہے جس کو ہم سوشل سیکٹر میں ٹارگیٹڈ اپروچ کہتے ہیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو گیا یا کوئی اور ایسے وسیلے تعلیم وغیرہ جو ڈائریکٹ ٹارگیٹڈ اپروچ کے تحت ڈیولپ کیے جاتے ہیں, تو ان تمام سیکٹرز کو وہ حکومت کے ساتھ مل کے ترمیم کرنے کے لیے تجاویز دیتا ہے, اور پھر اس کا ایک باقاعدہ بورڈ آتا ہے جو باقاعدہ ریویو کرتا ہے کہ کیا ہم ان ترمیم پہ عمل درآمد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. میں آپ کو ایک موٹی بات بتاتا ہوں, 13 اور 25 کے بیچ میں ٹیکس جو ہمارا ٹیکس پیئر تھے, فائلر تھے, 8.8 ملین تھے, اور اب 5.8 کے قریب ہے. ٹھیک ہو گیا. اتنا میجر نمبر ہے, اور یہ میجر نمبر کا انکریز جو ہے پچھلے 3-4 سالوں کا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب فائلر نان فائلر کی ڈفرینشیشن کی گئی, ڈیجیٹلائزیشن آف اکانومی کا کانسیپٹ لے کے آئے کہ جتنی ٹرانزیکشنز ہیں, دیکھیں وہ مختلف طریقے سے ہر جگہ پہ یوز ہو رہی تھی, ڈرگز میں, ٹریفکنگ میں. ہمارے پاس پروگرام کا ڈاکٹر صاحب اب کیونکہ ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے, میں چاہوں گا کرنل صاحب آپ پاور کوریڈورز کے خاصے کلوز رہے. آپ IMF کے حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ کہتی ہیں کہ پاکستان کی عوام کی جان چھڑوا دیں گے, کیا وجہ؟ آپ نے تو بڑا کلوز سے دیکھا ہے, کیوں نہیں جان چھوٹ پا رہی؟ دیکھیے جی, میں عرض کروں, میرا ہمیشہ ہی میری اسٹڈی ساری یہ کہتی ہے کہ بے شک وہ نیچرل ریسورسز ہوں, وہ IPP ہو, وہ الیکٹرک بسیز ہوں, وہ کوئی میگا پروجیکٹ ہو, جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیسیژن میکنگ میرٹ پہ ہے کہ نہیں, آیا کسی نے ہوم ورک پورا کیا ہے کہ جب ہم باہر سے کوئی بلینز کا معاہدہ کر رہے ہیں یا $1 ٹریلین کی ریکارڈنگ دے رہے ہیں تو کس ٹرمز کنڈیشن پہ دے رہے ہیں؟ مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑے گا, ہم ایسے ایگریمنٹ کرتے ہیں جس میں ملکی مفاد دور دور بھی نظر نہیں آتا. اگر کسی کو شک ہے تو آج ہی میرے سے ڈیبیٹ کر لیں سارے پروجیکٹس کے اوپر جتنے ڈیسیجن ہوئے ہیں, آئی ول گیو فیکٹس اینڈ فگر جو کہ ریکارڈڈ ہے, اور جب یہ دیکھیں گے تو آپ کو خدا یاد آئے گا کہ کون ذمہ دار ہے اس ساری تباہی کا. یہ اکانومی جو نیچے جا رہی ہے یہ کیوں جا رہی ہے؟ آپ کسی چیز کو دیکھ لیں, سرکولر ڈیٹ کو دیکھ لیں, IPP آپ ایگریمنٹ آپ نے پوچھا ہے, کیپیسٹی پیمنٹ, کچھ بھی دیکھ لیں, کہیں آپ کو دنیا میں نظر نہیں آتا. اور اگر کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو فوری ٹھیک کرتے ہیں.
کیوں نہیں ہو رہا؟ بندے جو مافیا والے، ایک ایک بندے کا نام گنوا لیں آپ، سارے بندے ایسے ہیں کہ آپ کے نزدیک ترین بندے ہیں جو بھی گورننس ہوتے، اور ہر ایک نے ایک اور، میں نے اس کے اوپر پیپر لکھ کے جب میں تھا پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن میں، بڑا لمبا چوڑا ورک کر کے ہم نے اس پہ کہ آئندہ نہ کیجیے چاندے، تو بڑا ہی افسوس ہوا مجھے کہ یہ کیا تھا بے نظیر سے شروع ہوا تھا، جھٹکا لگا وہ 2-3 روپے سے 11 روپے ہو گئی، بے ایمانی کی ہوئی تھی، ریکارڈ پہ کوئی شک شبہ نہیں، کک بیک لی جو بھی کیا آپ نے، اس کے بعد پھر ریپیٹ ہوا، مشرف نے کیا، ایکسٹینڈ کر دیا، پھر ایکسٹینڈ ہو گیا، پھر آگے آ کے زرداری صاحب نے کر دیا، اور دیتے گئے، یہ نہیں کہ اور نہیں سائن کیے، جو 10 11 12 ہوئے تو وہ اس وقت 150 سے اوپر ہیں، اور شو کیا ہوا ہے فارن کمپنیز سارے کے سارے اس میں 99% لوکل ہیں، صرف نام ان کے یوز کیے ہوئے ہیں، باہر والوں کو شناختی کارڈ یوز، جو لائے ہوئے ہیں جنریٹر صرف سکریپ ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہے، نہیں وارہ کھاتے۔ آپ اور آج اب میں یہ بھی عرض کروں، آپ کو آئی ٹی سیکٹر میں ڈیٹا سینٹرز میں ہیوج بجلی کی ڈیمانڈ ہے، آپ ساری بجلی جتنی جنریٹڈ ہے ساری کی ساری 46 میگا واٹ آپ پوری کریں، آپ کو سیٹ کو ڈیٹ نہیں دینا پڑے گا۔ خصوصاً ڈیجیٹل کرنسی یا کرپٹو ان کے لیے اگر آپ مائننگ کرتے ہیں تو اس کے لیے تو بہت بجلی چاہیے، اور اگر سستی بجلی دیں گے، سستی مائننگ ہوگی، پاکستان کے اندر نوجوان جو ہے ان کو روزگار بھی ملے گا اور مائننگ بھی ہوگی۔ اچھا، میں حسنات خان صاحب، ہمارے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں آپ سے صرف یہ جانوں گا کیا عوام کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ سولر لگائیں، اور اگر سولر لگائیں تو کس قسم کا نظام لائیں؟ کیا گرین میٹر میں جائیں یا وہ اپنی ہائیبرڈ وہ سسٹم جو ہے بیٹریاں لگائیں، اور اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، پاکستان میں پوچھ لیں۔ فیوچر جو ہے وہ تو اویلیبل ہے۔ ابھی جو آپ سولر لگائیں اور ساتھ میں بیٹریز لگائیں، ہائیبرڈ انورٹرز لگائیں گے سارے، اور لگا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں عوام پاکستان کی اتنی باخبر ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ جو پالیسی میکرز ہیں ان سے زیادہ باخبر ہے۔ تو پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے گرین میٹر کی طرف نہیں جا رہے، وہ سارے بیٹریز رکھ رہے ہیں، لیتھیم آئن بیٹریز رکھ رہے ہیں۔ اسی لیے جو جتنا بھی انویسٹر تھا یا جو بزنس مین تھا وہ پاکستان میں اسمبلی لائن لگا رہا ہے بیٹریز کی۔ ابھی تو اب بیٹریز کی پرماٹ دیکھیں گے، اور انقریب پھر دیکھیں گے جو گورنمنٹ ہے وہ بیٹ بھی تنگ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ خان صاحب جی۔ کرن صاحب، ہاں جی جی۔ ایک تو آپ نے دبئی سے جو 2-3 بلین لیا ہوا تھا 6% دے رہے ہیں، جی جی، جو آپ روشن پروگرام پہ دے رہے ہیں 7% فارن کرنسی پہ، جو آپ لوکل فارن کرنسی اکاؤنٹ پہ دے رہے ہیں 0.25% دے رہے ہیں، ایک کا چوتھا حصہ۔ آج اس کو 5% کر دیں، 6 بھی نہ کریں، 7 بھی نہ کریں، آپ کے جتنے آپ کے مسئلے مسائل ہیں 100 بلین کٹے ہو جائے گا۔ ایک دوسری بات، جہاں تک یہ تعلق ہے آپ کے سولر کا، سولر میں تو لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے ہتھے نہ چڑھیں، لیسکو سے خدا حافظ کر دیں۔ میں ابھی وارننگ دے رہا ہوں کہ یہ بجلی کا سارا نظام جو ہے پرائیویٹائز کر دیں۔ 1 منٹ دیجیے، ہمارے پاس ٹائم گورنمنٹ پرائیویٹائز کر دے، صرف 1 منٹ۔ اس سے بھی بہتر، اس سے بھی بہتر، کل پریزنٹیشن مجھے ہوئی ہے، چائنا سے ٹیم آئی ہوئی تھی، اس سے بہت بہتر چیز آ رہی ہے جس میں گورنمنٹ کا سولر بھی لگانے کی ضرورت ہے۔ اس پہ ہم آپ سے رہنمائی لیں گے اور کوشش کروں گا کہ عوام کو آپ کی جو معلومات ہے اس سے استفادہ ہو۔ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پر سورج پہ بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ اب سولر کے مد میں ایک ایسی کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ حکومت نے پہلے خود عوام کو موٹیویٹ کیا، سولر کی جانب مائل کیا، جب عوام سولر کی جانب گئے تو اس کے اوپر طرح طرح کی نئی پالیسی آنا شروع ہو گئی اور ایک خوف و ہراس پھیل گیا۔ اب پاکستان کے اندر بجٹ بھی آنے والا ہے، دیکھتے ہیں کہ حکومت عوام کے اوپر جو ایک دباؤ بڑھ رہا ہے معاشی، اس کو کیسے کم کرتی ہے، کیسے کنٹرول کرتی ہے، اور تنخواہ دار طبقہ یا نچلا جو کاروباری طبقہ ہے اس کو کیسے امراض دی جاتی ہیں یا اس کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تازہ ترین صورتحال کے ساتھ، بجٹ ہو یا جنگ ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔